पे बात करूंगा। और बलूचिस्तान का मैंने जिक्र किया। बलूचिस्तान कत्लगाह बन चुका है। बलूचिस्तान एक ओपन एयर मक्तल है, जहां गरीब आवाम, जहां पुलिसमैन, जहां सरदार, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस, जहां जजेस, जहां स्टूडेंट्स बिला तफरीक कत्ल किए जा रहे हैं। रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का राज है और शाम होते ही पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस वो अपने किलों में बंद होकर दरवाजे बंद कर लेती है और अवाम दहशत गर्दों के हवाले होते हैं। ये जो ज़ियारत का वाक़या हुआ है, जिसमें 42 लोग शहीद हो गए, ये टोटल सिक्योरिटी फेलियर है, ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। और फिर लाशें 3 दिन के बाद हुकूमत ने लाकर उनको नहीं दिए। मरहूमीन शुहदा के वरसा ने खुद मुज़ाकिरात करके अपनी गाड़ियां अरेंज करके उसमें अपनी लाशों को ले, और फिर 2 दर्जन लाशें कई दिनों तक कंटेनर में उन्होंने रखे। और हुकूमत की बेहिसी, सफाकी और संगदिली को देखें कि कई दिनों के बाद जाके उनसे मुज़ाकिरात करके उनके जायज़ मुतालिबात को ज़बानी हद तक मंजूर करने की कोशिश की। तो यह टोटल फेलियर है। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालिबा करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत फौरी मुस्तफ़ी हो जाए। और मैं वज़ीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ, जो कहते थे कि एक SHO की मार है। वज़ीर दाखिला साहब, क्या आपका काम सिर्फ सैदपुर में गरीबों के घर गिराना है? क्या आपका काम इस्लामाबाद के घर गिराने हैं? क्या आपका काम इस्लामाबाद से दरख्तों का सफाया करके इस्लामाबाद को गंजा करके माहौलियात को तबाह करना है? इसके अलावा तो हमने इस वज़ीर दाखिला का कोई कारकर्दगी नहीं देखी, नज़र नहीं आ रही। तो हम दहशतगर्दी के इन वाक़यात की जो बलूचिस्तान में है, इसकी मज़म्मत करते हैं और इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऊपर है। खैबर पुख्तनख्वा में अमरीकी गए, ड्रोन अटैक नहीं गए। अमरीकी गए, लेकिन ड्रोन अटैक का सिलसिला जारी है। और खुद इंटरनेशनल ज़राए और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक में 95%, मैं तो कहता हूं 99% कोलैटरल डैमेज है, जिसमें इनोसेंट नॉन कॉम्बैटेंट वो शहीद हो रहे हैं। खवातीन, हमारे बच्चे, घरों के अंदर रहने वाले हमारे लोग, पुरअमन शहरी, वो शहीद हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। खैबर पुख्तनख्वा में एक्शन एंड एड के तहत फौज है, अमन व अमान की जिम्मेदारी उनकी है। दीर के अंदर जो वाक़या हुआ, हम पूछना चाहते हैं कि जब अमरीकी गए तो ड्रोन हमले क्यों नहीं गए? हम पूछना चाहते हैं कि आपने बाड़ लगाई, आपने फौज डिप्लॉय किया, आपने 25वीं आईनी तरमीम के तहत पुलिस बॉर्डर तक पहुंचाई, आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, तो ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं होती? मुझे बनू से टेलीफोन आ रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस नहीं है। आपने खैबर पुख्तनख्वा को एक मोर्चा डिक्लेयर कर दिया है, जहां 20-25 साल से जंग जारी है, और आप उस सूबे को अपने हुकूक भी नहीं दे रहे। कहां गई 3% NFC? कहां गए सालाना 100 अरब रुपए का तरक्याती फंड अर्स्टवाइल फाटा के लिए? कहां गए उनके साथ 25वीं आईनी तरमीम के साथ किए गए खुशनुमा वादे? वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा और अर्स्टवाइल फाटा के साथ फ्रॉड किया है। हम यहां मुतालबा करते हैं कि आपने खुद 25वीं आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा। उस दिन खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला की क़यादत में पूरे खैबर पुख्तनख्वा का जरगा हुआ। हम अर्स्टवाइल फाटा में जो आपने वादा किया कि वहां जंग है, वहां ड्रोन हमले हैं,
وہاں پہ ان لینڈ ریفیوجیز وطنی مہاجر, اپنے ہی وطن میں لوگ مہاجر ہیں, تو وہاں پر ٹیکس کیسے لگ سکتا ہے؟ اس لیے ہم خیبر پختونخوا حکومت کی اس موقف کی, مالاکان ڈویژن کے تاجروں کی اس موقف کی ہم حمایت کرتے ہیں. اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے بلوچستان میں گرینڈ امن جرگے کا اعلان کرتی ہے کہ وہاں پہ امن و امان کے لیے ہم اکراس دا بورڈ سب کو جمع کریں گے, اور گرینڈ امن جرگہ جو ہے بلوچستان میں. اسی طرح ڈرون اٹیکس کے خلاف اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے خلاف بھی ہم تحریک تحفظ آئینی پاکستان انشاءاللہ گرینڈ امن جرگہ جو ہے وہ کرے گی. کشمیر کی صورتحال آج 49واں دن ہے. راولا کوٹ میں اور اس کے گرد و نواح میں 6 دھرنے جو ہیں وہ جاری ہے, اور 40 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. مظاہرین شہید ہوتے ہیں یا سیکیورٹی فورسز, سب ہمارے بچے ہیں. ان سب کا خون وفاقی حکومت کے گردن پر ہے. یہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے 40 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور انہوں نے 5 جون کو یہ دھرنا شروع کیا تھا, اور 5 جولائی کو انہوں نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا تھا. نے پاکستان کو مذاکرات کرتے ہیں, اور ان کے بقول قرآن لے کر آئے کہ آپ لوگ ملتوی کریں. وہ پرامن ہیں, وہ تخریب نہیں چاہتے, وہ توڑ پھوڑ نہیں چاہتے, وہ صرف اپنے درد کا حل چاہتے ہیں, اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے مؤخر کر لیا. لیکن جب مؤخر کر لیا, آپ نے کہا ہم نے مذاکرات کی دعوت تو نہیں دی. تو یہ فراڈ ہے, یہ ظلم ہے. کشمیر کے اندر جو ان کے مطالبات ہیں, جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی مرکزی لیڈرشپ پہلے بھی جانا چاہتی تھی, نہیں چھوڑا گیا. ہم ان کی تائید کرتے ہیں, اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فورسز کو واپس بلایا جائے, ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, اور انٹرنیٹ بحال کر دی جائے, سروں کی قیمت واپس کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن وہ تشکیل دیا جائے, اور ڈائیلاگ, مکالمے, گفتگو اور مذاکرات سے مسئلے حل کیے جائے. وہاں الیکشن نہیں ہو رہا آزاد کشمیر میں, وہ فراڈ ہے, وہ ڈرامہ ہے, وہ فکسڈ میچ ہے, وہ نورا کشتی ہے. لاڑکانہ کا لاڈلا اور رائیونڈ کی لاڈلی فکسڈ میچ کھیل رہے ہیں. لاڑکانہ کا لاڈلا اور رائیونڈ کی لاڈلی نورا کشتی کر رہے ہیں, اور کشمیریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کشمیریوں کی دل کی آواز ہے, اس کو کس نے کالعدم قرار دیا؟ 40 لوگ کس نے شہید کیے؟ آزاد کشمیر میں لاڑکانہ کے لاڈلے کا وزیر اعظم بیٹھا تھا, اور وفاقی پاکستان میں رائیونڈ کی لاڈلی کی وزیر اعظم بیٹھا تھا. دونوں نے کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ کیا, اس معاہدے سے بھاگ گئے اور ان کے اوپر گولیاں چلائی. ان دونوں کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہیں. میں کشمیریوں کو بتانا چاہتا ہوں, لاڑکانہ کا لاڈلا اور لاڑکانہ کی لاڈلی کے پاس آپ کے لیے سوائے گولیوں کے, سوائے تشدد کے, سوائے وائرس کے, سوائے لاشیں گرانے کے اور کچھ نہیں ہے. ان کو مسترد کر دیجئے, اور یہ مسترد ہیں. اس لیے ہم اس الیکشن کو ایک فراڈ, اور 3 مرحلوں میں الیکشن. انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے, 1.5 ارب کی آبادی, وہاں بھی یہ صورتحال نہیں ہوتی. اور راولپنڈی ڈویژن جتنی آبادی رکھنے والا آزاد کشمیر میں, راولپنڈی ڈویژن آبادی رکھنے والا آزاد کشمیر میں 3 مرحلوں میں الیکشن. یہ سب فراڈ, یہ سب دھوکہ ہے. اس فراڈ اور دھوکے کو عوام جو ہیں وہ پہچان چکے ہیں. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ حکومت کو متنبہ کرتا ہوں, جو زبیر بھائی نے, تیمور بھائی نے جو معیشت کی صورتحال رکھی ہے, جو 10 ارب ڈالر ہیں, ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جس طرح زبیر بھائی نے کہا, میں انڈورس کرتا ہوں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے, کون سے اسٹریٹجک انٹرسٹ کمپرومائز کیے ہیں. کیا یہ غزہ پیس بورڈ کی قیمت ہے؟ کیا یہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز لینے کی تنخواہ ہے؟ آپ بتائیں کون سے امت کے اور کون سے پاکستان کے انٹرسٹ ہیں جو کمپرومائز کر کے
آپ 10 ارب ڈالر لے رہے ہیں اس لیے کہ دیر از نو فری لنچ. کوئی مفت میں آپ کو 10 ارب ڈالر نہیں دے گا. یہ 10 ارب ڈالر نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہاتھوں میں امریکی غلامی کی ہتھکڑیاں ہیں. یہ 10 ارب ڈالر نہیں ہیں, یہ پاکستان کے وجود کے گرد امریکی غلامی کی زنجیریں ہیں جس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. ہم یہاں پہ پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں 5 اگست کو عمران خان کو 3 سال پورے ہو جائیں گے. عمران خان مزاحمت کی علامت ہے. عمران خان ریزسٹنس کا استعارہ ہے. عمران خان کے 3 سال جمہوریت کے لیے, ساورن پارلیمنٹ کے لیے, عوام کی حق حکمرانی کے لیے, مینڈیٹ کے لیے, فنڈامنٹل رائٹ کے لیے, فری پریس کے لیے, پاکستان کے آئندہ نسلوں کے لیے ہیں. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان عمران خان کو بہادری اور جرأت کے ساتھ جبر کا مقابلہ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ جیل میں, ان کا بانجا جیل میں, ان کی لیڈرشپ جیل میں, اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا, ان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے. ہم اس تمام جبر کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ 5 اگست کو بلا تفریق ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے, ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے, جمہوریت کے لیے, ساورن پارلیمنٹ کے لیے, اپنے حق حکمرانی کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں, عمران خان کے لیے نکلیں. اس لیے کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان کے آئندہ نسلوں کی جنگ ہے. اور حکومت کو ہم خبردار کرتے ہیں, ڈرو اس دن سے جب کاکروچ پارٹی کی طرح, کاکروچ جنتا پارٹی CJP کی طرح پاکستان کے نوجوان, جس طرح تیمور بھائی نے کہا کہ یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, نہ تحریک انصاف کے کنٹرول میں, نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کنٹرول میں, نہ فارم 47 کے جعلی حکمرانوں کے کنٹرول میں, اور نہ جبر کے کنٹرول میں, اور نہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں. ڈرو اس دن سے جب غزہ چوک, سابقہ ڈی چوک جنتر منتر بن جائے گا, جب پاکستان کی یوتھ جو لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے, بھوکے پیاسے اور قرضوں کے انبار تلے, سہولیات سے محروم, صحت اور تعلیم سے محروم, جب ظلم کے ایوانوں کے خلاف اٹھیں گے اور غزہ چوک, سابقہ ڈی چوک اسلام آباد کا جنتر منتر بنے گا, آپ کو ان ایوانوں کے اندر پھر پناہ نہیں ملے گی. اس لیے ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں اس کی کیا حیثیت ہے. کیا امریکہ کے ساتھ معاملات میں کوئی حیثیت ہے؟ کیا بین الاقوامی معاہدوں میں کوئی حیثیت ہے؟ کیا غزہ کا میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا افغانستان کے ساتھ میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا امریکہ کے ساتھ معاملات میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا داخلی امور بلوچستان, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کی جو بدامنی ہے اس میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ پارلیمنٹ بنا دیا گیا, ربر سٹیمپ, اچھا, جو صرف 2 کام کرتی ہے. ایک کی طرف تیمور صاحب نے اشارہ کر لیا, تنخواہوں میں اضافہ کرو, 1000% اشرافیہ کے مراد کو پروٹیکٹ کرو اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کی خدمت کرو. اس کے علاوہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو ہم حکومت کو متنبع کرتے ہیں کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, معیشت کی بھی, امن و امان کی بھی, اور تمام انڈیکیٹرز وہ بہت خوفناک ہیں اور بہت خطرناک ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.